अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारा जुज़ नंबर 4 है सूरह आल इमरान और आयत नंबर है 114। अब आप इसमें देखिए कि युमिनूना वो ईमान रखते हैं बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर, व यामुरून और वो हुक्म देते हैं बिल मारूफी नेकी का, व यनहौना अनिल मुनकर और वो रोकते हैं बुराई से, व युसारिऊना फिल खैरात और वो एक दूसरे से जल्दी करते हैं फिल खैरात यानी नेकियों में, व उलाइका और यही लोग हैं मिनस सालिहीन जो सालिहीन में से। तो आप ये देखिए कि कल भी हमने जो आयत की थी, इससे पहले 113 तक हमने जो आयत की थी, जितनी भी आयत आ रही हैं कल से आज तक, ये वाली आयत जो अभी मैंने आपको पढ़ के इसका तर्जुमा बताया, तो आप देखिए कि जितनी भी आयत आ रही है ना, उनमें एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और आप ये देखिए, यानी कि नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और क्या? वयुसारिऊन फिल खैरात, ये जो आज एक लफ्ज आया ना इसमें, वयुसारिऊन फिल खैरात, वो एक दूसरे से जल्दी करते हैं। किस चीज में जल्दी करते हैं? वो नेकियों में जल्दी करते हैं। वो नेकियों में जल्दी करते हैं। कौन लोग? व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग हैं सालिहीन में से। सालिहीन से इनका ताल्लुक है। अलहिकनी बिस्सालिहीन की जो दुआ है ना, उसका जवाब है कि अल्लाह ने इनको सालिहीन में शामिल कर लिया। तो गोया सालिहीन कौन है? उनके कामों की तरतीब देखें ना, यतलून अल आयात, यानी कि वो पूरी आपको देखे ना, पूरी पीछे इसकी डिटेल आई है ना, कि वो यतलून अल आयाती आना आना अल्लाइली, कि वो रात की घड़ियों में तिलावत करते हैं, वह हम यसजुदून और वो सजदे करते हैं। तो वो क्या करते हैं? इल्म, यानी कि सबसे पहले काम क्या करते हैं? तिलावत करते हैं, इल्म हासिल करते हैं ना, कुरान पढ़ते हैं। नतीजा क्या होता है? उससे ईमान बढ़ता है। जब ईमान में इजाफा होता है तो कौन सा काम इंसान ज्यादा करता है? जब भी तो करता है इंसान नेकी का काम, जब खुद को इल्म होगा, ईमान भी होगा, इल्म भी होगा, तो फिर क्या करेगा? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। और फिर वो बंदा जब इस नहज पे पहुंचता है कि उसका ईमान इतना बढ़ता है, इल्म भी आ जाता है उसके पास, तो फिर वो चैन से बैठा नहीं रहता। युसारिऊना फिल खैरात, नेकी के सारे कामों में वो दौड़ लगा देता है। हर नेकी का काम हाथ से जाने नहीं देता। बस उसका दिल चाहता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। तो इस वक्त को वो बहुत अच्छे तरीके से गुजारता है। तो आप यहाँ पे नोट कर लें खास तौर पर कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि युसारिऊन इलल खैरात। आप देखिए, ये नहीं कहा गया ना, बल्कि कहा क्या क्या कहा गया है? युसारिऊन फिल खैरात। इसका मतलब क्या है? यानी सिर्फ नेकियों की तरफ जाते नहीं, बल्कि वो खैर के अंदर, ऑलरेडी अंदर मौजूद हैं। फिल खैरात, अंदर हैं वो, इसमें, किसमें? खैर के कामों में। और फिर क्या करते हैं? और तेजी करते हैं। यानी ये नहीं है कि वो बाहर खड़े हुए हैं और बाहर खड़े होकर प्रोग्राम बना रहे हैं कि खैरात की तरफ जाएंगे, नेकियों की तरफ जाएंगे। वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से, और भी ज्यादा करने लगते हैं। ये है मतलब इस बात का। यानी नेकी के कामों के अंदर की जो भाग दौड़ में लगे रहते हैं ना, वही लोग हैं व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग हैं कि सालिहीन में से हैं। अब आप देखिए कि ये सारे काम करने के बाद इनको जो टाइटल दिया गया, वो टाइटल क्या है? वो तिलावत करते हैं, वो सजदे करते हैं, वो अमर बिल मारूफ करते हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं, वो बुराई से रोकते हैं, इल्म हासिल करते हैं। वो क्या उनको टाइटल दिया गया? कौन है वो लोग? वो हैं सालिहीन। वो हैं सालिहीन। तो जन्नत में जाने वाले लोग कौन कौन हैं? आपको पता है? नोट करें अपने पास। जन्नत में जाने वाले लोग नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो कभी ये सोचना हो ना कि सालिहीन कौन है और क्या करते हैं, तो फिर देखिए, नबीयीन का तो आपको पता है ना, नबी सारे, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, तो आपको पता होना चाहिए कि सालिहीन कौन है, क्या करते हैं। तो फिर ये सारे काम जो सालिहीन के हैं, ये काम करने होंगे हमें भी। अगर हम सालिहीन में शामिल होना चाहते हैं, तो होने के लिए हमें ये वाले काम करने होंगे। कौन से? दोबारा दोहरा रही हूं। तिलावत, सजदे, अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रुकने का हुक्म देना, और व युसारिऊन फिल खैरात, वो एक दूसरे से जल्दी करते हैं नेकियों में। व उलाइका मिनस सालिहीन, वही हैं, यही हैं लोग जो सालिहीन है।
تو آپ دیکھیے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ ایسے لوگ اکیلے اکیلے نہیں ہوتے، وہ صالحین کی صحبت میں ہوتے ہیں. صالحین کی صحبت پھر ان کو سارے کام کرواتی ہے. کون سے کام؟ تلاوت، سجدے، ایمان میں اضافہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یسارعون فی الخیرات. یہ ہیں سارے کام. یہ سب کام کیسے ہوتے ہیں؟ جب انسان من الصالحین ہو، یعنی صالحین میں سے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے، یا آسان لفظوں میں بتاؤں، کہ جو صالحین کے اندر ہو، یعنی کہ صالحین کی صحبت میں ہو. تو خاص طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان من الصالحین ہو، یعنی صالحین میں سے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے نا کہ صحبت الاخیار جو ہے، صحبت الصالحین جو ہے، یہ اسباب الصلاح میں سے ہے. اسباب الصلاح کا کیا معنی ہے؟ اسباب الصلاح کے معنی صلاح کے جو اسباب ہیں، یعنی جو چیز انسان کو ان سارے کاموں کی طرف لے جاتی ہے. صحبت سہلے صحبت جو ہے، اچھی صحبت جو انسان کو اچھے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے. جب انسان اس صحبت میں رہتا ہے، ہر وقت جڑا رہتا ہے اچھی صحبت کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن کلاسز کے ساتھ، ایسے وقت، ایسا ٹائم اپنا گزارتا ہے ایسے کاموں میں اور ایسے لوگوں میں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ پھر امر بالمعروف کرتا ہے، نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، برائی سے رکنے کو کہتا ہے، اور یسارعون فی الخیرات کرتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ صحبت انسان کو کتنے اچھے کام کرواتی ہے، نیک صحبت. آپ یہ دیکھیے جب ہم نیک صحبت سے ہٹتے ہیں نا، ہمارا ایمان ایک دم نیچے آ جاتا ہے، ایک دم ہمارا ایمان نیچے آ جاتا ہے. اور جب ہم اچھی صحبت میں رہتے ہیں، ہمارا ایمان ایک دم بڑھتا ہے. جیسے مثال ہے نا کہ اگر صحبت صالحین کی ہو، جیسے تو پھر کیا ہے، وہ سہلے بنا دیتی ہے نا. ایک مثال بھی دیتے ہیں نا لوگ کہ جیسی صحبت میں بیٹھتے ہو ویسے ہی کرو گے. تو اگر کوئی سہلے لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو ان کے اندر رہتا ہے، ان کے ساتھ ملتا جلتا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ سالے بنا دیتے ہیں. کیونکہ ماحول کا انسان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو جو صالحین سے محبت رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ضرور کبھی نہ کبھی صالح بننے کی توفیق دے دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک دوست کی مثال جو ہے نا، وہ خوشبو والے کی طرح ہے، کہ اگر انسان اس کے پاس بھی بیٹھے تو خوشبو اس کے کپڑوں میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی دوست ہو سگریٹ پیتا ہو، لیکن دوسرا جو دوست ہو وہ سگریٹ نہ پیتا ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ صرف اٹھتا بیٹھتا ہو، تو صرف اس کے سگریٹ والے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کپڑوں میں سگریٹ کی بدبو ضرور آ جائے گی. اور خوشبو والے دوست کے ساتھ بھلے آپ خوشبو نہ بھی خریدو، لیکن آپ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو آپ کے کپڑوں میں بھی اس کی خوشبو ضرور آ جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کہیں سے کسی کے گھر بھی جائیں نا، تو کسی بھی جگہ میں جائیں تو اسی طرح کی خوشبو آپ کے کپڑوں میں لگ کے آتی ہے، کپڑوں میں سے اس طرح کی خوشبو آتی ہے. تو ایک حدیث ہے کہ مسلم کی، کہ انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس سے وہ انتہائی محبت رکھتا ہے نا، اسی کا دین اختیار کر لیتا ہے، اسی کے طریقے پر ہوتا ہے. تو ہم میں سے پھر ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ دوستی کس سے ہے اور محبت کس سے ہے. یعنی سب سے پہلا کام تو ہم نے یہی پھر کرنا ہے نا. اگر ہم نے صالحین میں شامل ہونا ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم صالحین کی صحبت میں بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں، صالحین سے ہمیں محبت بھی ہے کہ نہیں، صالحین ہمارے ارد گرد ہے کہ نہیں، ہم ان کو سنتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ ٹچ میں ہیں کہ نہیں. اگر ہیں تو پھر یہی ہے کہ خوشبو والے کے ساتھ تعلق ہے تو خوشبو آپ کے گھر تک ضرور پہنچے گی. اور اگر خوشبو والے سے تعلق ہی نہیں ہے تو خوشبو کیسے پہنچے گی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عام سی مثال ہے، خربوزہ ہوتا ہے نا، ایک پھل ہوتا ہے، تو اس کو کاٹ کے اگر آپ فریج میں رکھ دو یا ویسے رکھ دو تو اسی کی خوشبو جو ہے نا وہ سارے فریج کی دوسری چیزوں میں بھی رچ جاتی ہے. کیوں؟ اسی طرح سے صحبت کی جو خوشبو ہے یا جو اثرات ہیں وہ دوسروں میں بھی رچ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جب انسان بھی جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو بالکل اسی کی سوچ کی، اسی کی باتیں، اسی کی جیسی اس کی سوچ، باتیں، چال چلن سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دوست کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. تو پھر چیک کیا کرنا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم یہ 4 کام کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اور آپ کو
ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہی پڑے گا، ملنا ہی پڑے گا، تب یہ 4 کام ہم کر سکیں گے۔ تو یعنی نیکی کا حکم دے سکیں گے، برائی سے روک سکیں گے، تلاوت کر سکیں گے، سجدے کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، اب بالکل ہم بس اب ہمیں کیا ضرورت ہے، اب ہم بالکل اکیلے ہو کر رہیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جائے اور صالحین کے ساتھ مل کر رہا جائے، صالحین کے ساتھ مل کر کام کیا جائے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ بہت سی چیزیں صرف ہم لیکچر سنتے ہیں تو وہ ہمیں آ جاتی ہیں وقتی طور پر، لیکن بہت سی چیزیں نہیں آتی، بلکہ وہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کو دیکھ کر کرنا ہوتی ہیں، ہمیں ان سے ان کے زندگی کے عمل سے سیکھنی پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے وہ صحابہ کرام اللہ کے کرم کی وجہ سے، دین کی محبت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بنے۔ آپ نے دیکھا نا کیوں جب وہ مکہ سے مدینہ آئے تو سب نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا، تو ان کا کیونکہ ٹارگٹ ایک تھا نا، ان سب وہ ایک ہی چیز چاہتے تھے۔ اور پھر دوستی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے نا، جب انسان کے درمیان کوئی کامن چیز ہو، کوئی کامن گراؤنڈ ہو۔ اور دیکھو اگر ایک شخص ہو کہ وہ مشرق کی سوچ رکھتا ہے، مشرق کو پسند کرتا ہے، دوسرا جو ہے مغرب سے، تو ان کا کیا تعلق ہوگا؟ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی کے کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں، کامن گولز ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ دین والے ہوتے ہیں نا، وہ دین والوں سے جڑ کے رہتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، دونوں کا کام ایک ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دین کا صالحین بننا چاہتے ہیں وہ صالحین میں شامل ہوں گے تو ان سے پھر بہت کچھ سیکھیں گے۔ اب یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں جیسے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو بھی یہ نیکی کریں گے، اب آگے دیکھیے کہ وما یفعلوا، اب یہ خوشخبری دی جا رہی نا کہ وہ کریں گے من خیرین، بھلائی میں سے، فلن یکفروا، تو ہرگز نہیں وہ ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی، واللہ، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ان لوگوں کے بارے میں کتنی اچھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی نیکی کریں گے، کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ صالحین کے، ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، ان کی نیکیوں اور چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدردانی کی جائے گی، ناشکری نہیں کی جائے گی۔ تو واللہ علیم بالمتقین، تو اللہ خوب جانتا ہے تقوی کرنے والوں کو۔ اس کا پیج الٹ دے تو اللہ کو لوگوں کے دلوں کا حال خوب پتہ ہے، یعنی جن کے دلوں میں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور جو لوگ صالحین ہیں اور صالحین میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے تقوی والوں کو۔ اللہ کے دلوں، اللہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کا حال خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس کے کسی کے ارادے کیا ہیں، کسی کے جذبے کیا ہیں، اور کون بندہ ہے جو کون سا کام کرتا ہے اور کس خوشی کے ساتھ کرتا ہے، اسے سب پتا ہے۔ تو وہ نہیں، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ بہت جامع آیات ہیں، اور ان ساری کوالٹیز کے آخر میں جو بات بتائی گئی ہے نا، خاص طور پر آپ کو پچھلی والی آیت کا بتا رہی ہوں، یسارعون فی الخیرات۔ آپ یہ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ترجمہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے، غور کیجیے گا حدیث پر، نوٹ کیجیے گا، اس سے یسارعون فی الخیرات کا جو بات آئی نا کہ نیکیوں میں تیزی سے نیکی کر جاتے ہیں وہ لوگ، تو اس بارے میں نبی کی حدیث عرض کر رہی ہوں۔ تو آپ نوٹ کیجئے کہ نبی نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے کہ اس میں سر ہلنے لگے، یعنی اپنا جسم ہی کنٹرول میں نہ ہو، یا پھر دوسرا کیا، یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے، یعنی اتنے غافل رہو کہ پھر موت کا وقت ہی آ جائے، یا حرکت سے روک دینے والی بیماری پیدا ہو جائے، یعنی پیرالائز ہو جاؤ یا کچھ ایسا ہو جائے، یا پھر نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے۔ اس سے پہلے نیک اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ کوئی ایسا حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جائے کہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہ رہو، تو پھر کچھ کر لو، یسارعون فی الخیرات، اور کوئی بھی یعنی جلدی کر لو نیکیوں میں۔ تو اور کوئی بھی اچھا کام آپ کر رہے ہو تو اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ نہ جاؤ کہ ہم نے بہت کر لیا، بس اب کافی ہے، ہم تو بہت کرتے ہیں، ہم تو بہت کر رہے ہیں۔ نہیں، کیا پتا کہ کل وقت آپ کو یہ بھی نہ کرنے دے، کل آج جو وقت ملا ہوا ہے جتنا زیادہ کام کر سکتے ہو کر لو۔ نبی کریم نے طریقے سے یہ بتایا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے، کمزوری آنے سے پہلے، غفلت آنے سے پہلے، اور اس سے پہلے کہ کوئی بیماری آئے، کوئی حادثہ ہو، کچھ ہو، تو پھر تم کوئی اپنی نیکی کے کاموں میں اضافہ کر لو، مطمئن ہو کے بیٹھے نہ رہو کہ ہم نے بہت کر لیا، ابھی بہت کافی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس سے اگلے درجے پر پہنچو، اور جو کام کرو اس سے اگلے درجے پر پہنچو۔ دیکھو دوبارہ
یاد کرا رہی ہوں اس بات کو. یہ بات جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں اس سے آگے نکلنا نہیں چاہ رہی ہوں, میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ بات جو ہے نا یسارعون علی الخیرات نہیں ہے کہ کہیں کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے تو چلو ہم بھی چلے جائیں گے, کچھ حصہ ڈال دیں گے. یسارعون فی الخیرات, جو کر رہے ہیں نیکی کا کام اس میں اور بھی زیادہ کوشش تیز کرنی ہے, اور زیادہ ایفرٹ ڈالنی ہے, اور زیادہ خوب خوب دل لگا کے کرنا ہے. تو بے شک وہ لوگ, آگے ہے نا کہ ان الذین, بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا, اگلی نیکسٹ جو آیت ہے, ان الذین, بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی, ہرگز نہیں کام آئیں گے, عنہم انہیں, اموالہم, مال ان کے, ولا اولادہم, اور ان کی اولاد, من اللہ, اس میں سے شیئا, کچھ بھی. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ہرگز ان کو ان کے مال فائدہ نہیں دیں گے, اور نہ ہی ان کی اولادیں کام آئیں گی اللہ کے مقابلے میں. اب یہ دیکھیے یہ دوسرا گروہ ہے. پہلے والے گروہ کی کیا بات ہوئی کہ وہ نیک صالحین کی صحبت میں رہتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, اور نیکی کاموں میں جلدی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے, ان کے دلوں میں تقوی ہے, اللہ سب جانتا ہے, وہ صالحین ہے. وہ پہلا گروہ تھا نا جو نیکی کے کام کرتا ہے. اور یہ دوسرا گروہ ہے, کیا کرتا ہے, یہ انکار کرتا ہے. انکار کیوں کرتے ہیں لوگ انکار؟ کیا چیز روکتی ہے ان کو؟ یہ 4 کام کرنے سے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے. 4 کام کون سے؟ تلاوت, سجدے, امر بالمعروف, اور نہی عن المنکر. یعنی جو تلاوت کرتے ہیں, جو سجدے کرتے ہیں, اور نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ 4 کام نہیں کرتے. تو ان 4 کام, یہ 4 کام کرنے سے ان کو کیا چیز روکتی ہے؟ ان کو روکتے ہیں مال اور اولاد. یہ 2 چیزیں ہیں جو روکتی ہیں. کیسے؟ یہ 2 چیزیں انسان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں. قرآن پڑھنے کی راہ میں, سجدے کرنے کی راہ میں, نیکی کے کام میں, بھاگ دوڑ میں, یہی رکاوٹیں ہیں. غور کر لیں. اب دیکھیں کہ یہ چیزیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اللہ نے خاص طور پہ بتا دیا, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں قیامت کے میں کوئی فائدہ نہیں دے گا, نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد. دنیا میں بھی فائدہ نہیں دیتی بعض جگہوں پر دیکھیں نا. حالانکہ انسان کا تو نظریہ یہ ہوتا ہے نا, میرے پاس اتنا مال ہے, کوئی بھی مصیبت آئے گی میں مال دے کے چھوٹ جاؤں گا. کوئی پکڑا جاتا ہے, تاوان دے کر چھوٹ جاتا ہے, تو لوگ یہ اپنی دولت پر بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم ہر کام دولت سے کر لیتے ہیں. لیکن ہر کام دولت سے نہیں ہوتا. بہت سارے کام ہو بھی جاتے ہیں لیکن بہت سارے کام نہیں ہوتے. اسی طرح اولاد سے بھی لوگ یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ بھئی دنیا میں سب سے بڑھ کر میرے لیے, میرے جو میرے کام آئے گی, میرے ڈیفینس کرے گی, وہ سب میری اولاد ہوگی, بھاگ دوڑ کرے گی میرے دکھ میں تکلیف میں. ہاں ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے. لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ دنیا میں ایسے ایسے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی 10 اولادیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, بڑھاپا اکیلے میں گزار رہے, کوئی دنیا میں ان کا برسانی حال نہیں, سب اپنے اپنے گھروں میں خوش, سب اپنی اپنی زندگی میں خوش. تو آپ سوچیں نا کہ دنیا میں یہ حال ہے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا. تو لوگوں جن کی خاطر تم یہ سب کر رہے ہو, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس طریقے سے یہ بتایا نا, ان الذین کفروا, جنہوں نے انکار کیا اور پھر یہ کام نہیں کیے تو پھر ان کے مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے. تو جن کی خاطر یہ تم سب کر رہے ہو نا, اللہ کی نافرمانیاں, جن کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے نا, تو دیکھو وہ تمہیں روز قیامت نہیں چھڑائیں گے. ان کو ان کا حق دو, لیکن کتنا, جتنا ان کا حق ہے, اس سے آگے نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے کام کاروبار اتنے مصروف کر لیتے ہیں اپنے کاموں میں, خود کو پیسہ کمانے کے چکر میں, کہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. اسی طرح بعض دفعہ ہم اولادوں کے چکر میں اتنا پس جاتے ہیں, اور ہر وقت ہم انہی کے چکر میں سوچنا, ہمارے تو دماغ بھی وہی سوچتا رہتا ہے, کیسے پڑھانا ہے, کیسے لکھانا ہے, فیس کہاں سے آئے گی, پھر آگے ان کے مسئلے, پھر اور مسئلے, پھر بڑے ہوتے ہیں اور مسئلے, پھر انہی کی خاطر جلتے رہنا, کڑتے رہنا, انہی کی غموں میں پھرتے رہنا, اور بھول جانا انسان سب کچھ. سارے کام چھوڑ دیتے ہیں لوگ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائیں. انہوں نے کب ٹھیک ہونا ہے؟ انہوں نے جب ٹھیک ہونا ہے, جب اللہ انہیں توفیق دے گا, وہ توفیق مانگیں گے یا پھر اپنی مرضی سے ٹھیک ہوں گے. تو انسان جو ہے نا, سب کو اس کا حق دے ضرور, بچوں کے فائدوں کے کام کرے, اس کو کرنے چاہیے, کیئر کرنی چاہیے, حقوق پورے کرنے چاہیے, لیکن اپنا سب کچھ انہی کے لیے اب قربان نہ کر دے. بلکہ کیونکہ یہ سب چھڑائیں گے نہیں نا, قیامت میں نہیں چھڑائیں گے. اگر ایک جگہ پر آتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں, کہ یعنی کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ مال اور اولاد انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں. آپ غور کریں, کر دیتے ہیں نا غافل.
مطلب آپ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک دیکھیں، اور پھر اسی طرح مال کی کمانے کے چکر اور سب آگے لگانے کے چکر، اور پھر اس کو اگر دنیا کے کاموں پہ خرچ کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غافل کر دیتی ہیں انسان کو۔ تو سورہ سبا میں آتا ہے کہ تمہارے مال اور اولادیں تمہیں ہمارے قریب نہیں کرتے، اللہ نے خاص طور پہ بتا دیا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے یہ آیت بہت تفصیل سے پڑھی تھی، کہ یہ آگ کے ساتھی ہیں اور اسی میں رہیں گے، یہ اولئک اصحاب النار، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ مثال اس کی ایسے ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں نا، یہ کون لوگ ہیں؟ کفر کرنے والے، آیات کو نہ ماننے والے۔ اگر یہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کو تو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہوا چلے اور اس میں ٹھنڈک ہو، شدید ٹھنڈی ہوا چلے، اور ایسی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو ریحہ کہتے ہیں۔ تو ہواؤں میں دیکھیں، جو ٹھنڈی ہوا ہے، جو خوشخبری لاتی ہے نا بارش کی، اس کو ریحہ کہتے ہیں، اور جو ریح ہوتی ہے وہ عذاب والی، تکلیف والی ہوا ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک جیسے شدید سردی ہوتی ہے، بہت اچھا موسم ہوتا ہے اور سب کچھ ہریالی ہو جاتی ہے، تو پھر ایک ہوا کا تازہ ٹھنڈا یخ جب موسم بدلتا ہے تو ہوا کا ایک جھونکا ہی سب چیزوں کا کلر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو یعنی کہ ایسی ہوا جو ان لوگوں کو، جو جیسے کھیتی ہوتی ہے نا، جو کھیتی کو بالکل، پھر جب ٹھنڈے یا ہوائیں چلتی ہیں تو یہ نافرمان لوگوں کی کھیتی سے مراد جو ہے یہاں پہ دی جا رہی ہے نا، کہ انسان جو ہے جب اس کے اعمال ہیں، مثل ما ينفقون، یعنی مثال ان کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی حاضر الحیات الدنیا، ان کی زندگی میں دنیا کی مثال، کمثل مانند ریحن، ان کی ہوا جو ہے نا ایسی ہوا کہ جو عذاب والی ہوا، جس میں سخت سردی ہو، اصابت، اور وہ پہنچے ہر سا ایک کھیتی کو، اور پھر ایک قوم جس نے جنہوں نے ظلم کیا انفسہم، اپنے نفسوں پر، تو پھر وہ سب ہلاکتہ، تو اس نے ہلاک کر دیا اسے۔ وما، یہ اس کا بتا رہی ہوں، وما ظلمہم اللہ، ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن انفسہم، اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جس طرح کے میں مثال دے رہی ہوں، کہ وہ ساری کی ساری گرینری، جو میں نے آپ کو مثال دی نا ابھی، کہ ساری کی ساری گرینری جو ہوتی ہے نا، رنگ بدل جاتا ہے جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہوا ہوتی ہے عذاب والی، اور ایک یہاں پہ ریحن کا ذکر ہے، عذاب والی ہوا۔ اور جب ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے نا، وہ بھی گرینری کو بدل کے رکھ دیتی ہے، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں پتے جل کر گر جاتے ہیں۔ جب یہ لو نہیں ہوتی، یہ تیز وہ جلانے والی لو نہیں ہوتی، بلکہ ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ یہ بھی پھر ساری گرینری کو ختم کر دیتی۔ تو بالکل اسی طرح اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ بالکل اسی طرح وہ لوگ، غور کیجئے، نوٹ کیجئے، آیت نمبر 17 پہ بتا رہی ہوں، کہ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو ایمان کے بغیر نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں دنیا میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن جب آخرت کی ایک آواز آئے گی نا، تو یہ ساری کی ساری نیکیاں غارت کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ صرف تقوی والوں سے نیکی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کی نیکی قبول نہیں کی، اس لیے کہ یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں نا۔ کیسے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے ان کو مال دیا تھا اس لیے کہ اس سے اپنی آخرت سنوارو، اور انہوں نے نمائشی کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا، ریاکاری کے کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بڑا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی، صرف اپنی بڑائی کے لیے مال جمع کیا، دوسروں کا حق مارا، اور پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے نام کے لیے، اپنی دکھاوے بڑھاوے کے لیے۔ تو یہ نتیجہ کیا ہوا؟ پھر خاک ہو گیا سب کچھ۔ پھر ایسے لوگوں کی نیکیاں تھوڑی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد کریں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، کہ جس میں میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں، یہ ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا، کہ ایک بوڑھے شخص کا ذکر آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کہ جس کی اولاد ابھی چھوٹی تھی اور وہ خود بوڑھا تھا، اور اچانک اس کے باغ پر مصیبت آئی اور وہ باغ بالکل تباہ ہو گیا تھا، ہاتھ اس کے کچھ نہ آیا تھا۔ اب وہ کیا تھا؟ اب بڑھاپے میں تھا، اب دوبارہ وہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا، اور بچے بھی اس کے چھوٹے تھے، جبکہ کتنی محنت سے اس نے باغ لگایا تھا۔ یہ باغ لگانا، یہ کھیتی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اعمال کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے کہ یہ انسان ہے، جو انسان اپنے اعمال جمع کرتا ہے نا، غلط نیت کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ، اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے نہیں کرتا وہ نیکیاں، دنیا کے دکھاوے کے لیے، تو پھر اس کے کام نہیں آتی وہ
اسی طرح جس طرح اس کے باغ پہ مصیبت آئی اور سب جل گیا، اب دوبارہ کر بھی نہیں سکتا، یعنی تو مرنے کے بعد تو انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا نا، یہ مثال اس لیے دی گئی تھی کہ مرنے کے بعد انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اور دنیا میں جو اس نے کی تھی وہ سب ضائع ہو گئی، کیونکہ ان میں نیت درست نہیں تھی، ان میں نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے نا، تو اللہ کی خاطر تو نہیں کیا نا سب کچھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ہاں صرف وہ مال قبول ہے جو صرف اللہ کی خاطر ہو اور ایمان کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ نوٹ کرنے والی بات ہے، اللہ کے ہاں کیا قبول ہوتا ہے؟ وہ مال جو اللہ نے دیا آپ کو، اور آپ ایمان کی حالت میں اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ مال آپ کے کام آئے گا، اس دنیا میں، اگلی دنیا میں بھی انشاءاللہ۔ تو اگلی آیت پر آتی ہوں 118 کے اوپر، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے۔ اب دیکھیں یہاں ایمان والوں کو، پیچھے کن لوگوں کا ذکر تھا پچھلی آیت میں؟ جو ایمان لائے نہیں تھے، اور ایمان تو تھا نہیں اللہ کے اوپر، اور نیکیاں کر رہے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ بھائی تمہاری نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، میرے لیے کسی کام کی نہیں، کیونکہ جب تم اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے ہو، یقین ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے، خاص طور پر ایمان والوں کو پکارا ہے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانتن، دلی دوست، رازدان، کون؟ من دونکم، اپنے علاوہ کو، لا یعلونکم، نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالہ، کسی خرابی کی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ رازدان، دوست، دلی دوست، ایسے اپنے سوا، یعنی مومنوں کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو خاص طور پہ منع کر رہے ہیں کہ اپنے مومن کے سوا کسی غیر مومن کو دوست نہیں بناؤ، یعنی مومنوں کے سوا دوسروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ یہاں پہ جو لفظ ہے نا بطانتن، بطانتن یہاں پہ آیا نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ بطانتم من دونکم، یعنی بطانہ کا جو لفظ ہے نا، بطن سے، اور بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو کہتے ہیں، اور پیٹ کیا ہوتا ہے؟ اندر چھپی ہوئی چیز ہے نا، یعنی وہ دوستی جو دل کے اندر ہو، جس میں انسان دوسروں کے ساتھ اپنے راز، اپنی سیکرٹ شیئر کرتا ہو، تو جس میں انسان خاص خاص باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے نا، یہ یہاں پہ بات ہو رہی۔ تو فرمایا اہل ایمان کو کہ اہل ایمان کے علاوہ، یعنی جو ایمان والے دوست ہیں ان کو دوست بناؤ، اہل ایمان کے علاوہ ایسا دوست نہ بناؤ، اللہ منع کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز انسان کو سکھائی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، تو یہ آپ کو اور مجھے اور سب مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے نا۔ اور اس وقت جب قرآن اترا تھا تو ہمارے نبی پر اترا تھا، تو نبی اور صحابہ کرام جو تھے تو وہاں پر تو کفار بھی تھے نا، تو ان کو بھی خطاب ہو رہا ہے نا، ان کو خطاب ہو رہا ہے، لیکن آخری دنیا کے مسلمان تک کو یہ راہ ہدایت ہے قرآن ہم سب کے لیے، کہ اس میں ایسے لوگ بھی تھے نا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور کافر تھے، اور وہ ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز ان کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے نہ بناؤ کہ نہ وہ کمی کریں گے تمہاری خرابی کو، من دونکم لا یعلونکم خبالہ، نہیں وہ کمی کریں گے تمہاری خرابی میں، کیوں؟ سخت نقصان پہنچائیں گے وہ تمہیں۔ ودوا ما عنتم، اور کیا؟ خبال کہتے ہیں فساد کو، خبال کا ہے نا، یہ خبال کا لفظ ہے نا، خرابی کو کہتے ہیں ایسی خرابی جو عقل پر اثر انداز ہو جائے، جو رائے پر اثر انداز ہو جائے، کیونکہ دیکھیں دوستی میں سوچ جو ہوتی ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوست کی سوچ سے متاثر نہ ہوتے ہیں نا، کیونکہ دوست تو دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی بچے کی کسی نیک بچے کے ساتھ دوستی ہوگی تو وہ بھی نیک ہو جائے گا، اور اگر کسی برے سے ہو جائے گی اس کے اثرات آ جائیں گے، تو دوست جو ہے وہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ قرآن کی ہمیں ایک آیت بتائیں جو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ دوست تو دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو یہ آیت آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر منع کر رہے ہیں، یہ وہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانتن، دلی دوست، من دونکم، اپنے علاوہ، یعنی مومنوں کے علاوہ، لا یعلونکم، نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالہ، یعنی کہ وہ تمہاری عقل پر اثر انداز ہو جائیں گے خرابی کی صورت میں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم ان سے متاثر نہ ہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دوست ہر طرح سے آپ کے ساتھ جس طرح ملتا جلتا ہو، اگر وہ ظاہر وہ رنجیدہ ہوتا ہے، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، تبھی تو آپ کی دوستی چلتی ہے نا، اگر یہ سب نہیں ہو تو آپ کی دوستی نہیں چلے گی۔ تو فرمایا کہ تم ان کو اپنا دلی دوست
बनाओ گے بھی نہ تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تمہارے رازوں کو افشاں کریں گے، یہ تمہارے رازوں کو افشاں کریں گے، ظاہر کریں گے، بلیک میل کریں گے، تم کو پریشان کریں گے، تم کو تمہارے اخلاق پر اثر انداز ہو جائیں گے، سوچ میں بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اللہ اکبر، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو۔ میں خاص طور پر ان ماؤں کو یہ آیت بار بار یاد دلا رہی ہوں۔ ہماری ڈاکٹر کاشفا نے بھی یہ بات پوچھی تھی کہ ہمیں کوئی اس طرح کی آیت بتائیے، اور بھی کچھ ماؤں نے پوچھا تھا، تو یہ آیت آپ بتائیں اپنے بچوں کو اور اپنے سب لوگوں کو جو لوگ اپنے غیر مسلم بچوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں دل سے، تو دل سے دوستی رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ سوچ کو بگاڑ دیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، وہ چاہتے ہیں، کون؟ آپ کے دوست جو کہ ایمان پر نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، ان کے اندر تمہارے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ تمہارے لیے مصیبت کو ہی پسند کرتے ہیں، دل سے خیر کو پسند نہیں کرتے۔ قد تحقیق بدت البغضاء، ظاہر ہو گیا ہے بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی، اور وہ جو چھپاتے ہیں، صدورہم، سینے ان کے اکبر، زیادہ بڑا ہے۔ انتم کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت میں گرفتار ہونا، کسی مشکل اور سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا۔ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی نا قرآن پاک میں کہ وہ تو مومنوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ تو بہت اچھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری پڑتا تھا جب ان کے صحابہ، ان کے دوستوں کے ساتھ کوئی مشکل پڑتی تھی تو وہ ان کے دکھ درد کو، تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ مومنوں کے ساتھ شفیق باپ سے بھی زیادہ تھے، محبت کرنے والے تھے۔ تو ایک طرف تو اللہ کے رسول ہیں کہ جن کو یہ پسند ہی نہیں کہ ان کے صحابہ مشکل میں پڑے، اور ہر حال میں وہ اللہ کے جو نبی کے صحابہ تھے، ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیرخواہی چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں انہی لوگوں کو کہ دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو ہر حال میں تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بگاڑ کر کے کرنا چاہتے ہیں، بگاڑ کے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب بتاؤ کہ تمہاری چوائس کیا ہے، کدھر جاؤ گے تم، کس سے محبت کرو گے، کس کو دلی دوست بناؤ گے اپنا، کس کو اپنا سمجھو گے، کس کے ساتھ تم سب کچھ اپنا شیئر کرو گے، ایمان والوں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ؟ کیونکہ رسول اللہ تو مددگار ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھو کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، کون؟ کفار، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کبھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں تم مشکل میں رہو، تم مصیبت میں ہی پڑے رہو۔ تو ان کے منہ سے، یہاں پہ آئے نا، ان کے منہ کا ذکر آیا نا کہ ان کے من افواہہم، یعنی کہ ان کے منہ سے پتہ چلتا ہے بغض ٹپک رہا ہے، وما تخفی صدورہم، اور پھر ان کے منہ سے بغض ٹپک رہا، اور ان کے دلوں میں بھی اس سے زیادہ، صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں میں اس سے زیادہ بڑی برائی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ بڑی برائی ان کے سینوں میں تمہارے لیے موجود ہے۔ منہ سے تو بغض ٹپکتا ہی ٹپکتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی نا چیز تمہارے لیے، وہ کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اور تحقیق واضح کر دیں، ہم واضح کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم ہو عقل والے، تو ہم نے تو تمہارے لیے آیات کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کھول کھول کر رکھ دیا، اب تم عقل استعمال کرو نا، اور اگر استعمال نہ کرو تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر تم عقل استعمال نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو واضح تمہارے بالکل واضح بتا دیا کہ بے دین لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا، دل سے سمجھنا ہی نہیں، کیونکہ یہ تمہارے بھلے میں ہو ہی نہیں سکتے، یہ ہر صورت تمہارے برے میں ہے، ان کے دل تمہارے لیے بغض سے بھرے ہوئے ہیں کہ تمہارا برائی کریں گے، یہ اللہ بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہی ہوں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دل جو ہے نا اور بھی زیادہ بڑا ان کے اندر کینہ اور بغض ہے تمہارے لیے۔ تو واضح کر دی، قد بینا لکم الآیات، ساری نشانیاں بتا دی ہم نے، کتنی اچھی طرح سمجھا دی ہم نے تمہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم ہو عقل والے، اور کھول کھول کر ہم نے بتا دیا، اگر تم عقل استعمال کرتے ہو تو پھر سمجھ میں آ جائے گا اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ آپ دیکھیے کتنی شفقت ہے کہ وہ مومنوں کو کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 119، ہاں انتم، خبردار، ہاں انتم، اب یہ دیکھیے خبردار کر رہے ہیں، ہاں کا جو یہاں پہ لفظ ہے نا، خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار تم، اولائی، وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا، اور نہیں، یعنی کہ یہ پیج بھی الٹ دے، یہ تم وہ لوگ ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم دیکھو، کتنی محبت سے بتا رہے ہیں نا، کہ یہ تم دیکھو، تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو،
تم تو سیدھے سادے دل کے لوگ ہو، کیونکہ مومن پر ایمان کی وجہ سے ہر وقت حسن زن غالب رہتا ہے۔ حسن زن کیا ہے؟ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے نا، کہ یہ تو برا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنا اچھا ہے، یہ تو میرا اتنا پیارا ہے، یہ وہ، اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہو۔ کیوں؟ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہارے دل نرم ہیں، تمہارے اندر ہر وقت حسن زن رہتا ہے مومن کے دل میں، اور دل کی ایک طہارت ہے، ایک پاکیزگی ہے، اور اس وجہ سے مومن تو سب کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتا ہے، وہ اپنی طرح سمجھتا ہے نا دوسروں کو بھی، اس کے دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، خیر خواہی ہوتی ہے نا ایک مومن کے دل میں، تو وہ سیدھے سادے دل والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، دیکھو تم تو ان سے محبت کر بیٹھتے ہو، تم تو سیدھے سادے دل والے لوگ ہو ایمان کی وجہ سے، لیکن اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وہ تؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری۔ اب وہ تم پر ایمان، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم جو ہو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، ساری کتابوں پر۔ دیکھیں نا، مسلمان کو تو پتہ ہے نا کہ پچھلی جو کتابیں آئی تھیں وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، تو مسلمان کو تو سب کتابوں کا یقین ہے نا، مومن کو۔ تو یہود جو ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ وَإِذَا یہ پہلے میں کتابوں والا آپ کو واضح کر دوں کہ مسلمانوں کو تو یقین ہے نا کہ وہ تو ساری کتابیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، مگر یہ نان مسلمز جو ہیں یہ ساری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اس وقت ہمارے نبی اور صحابہ کو یہ آیتیں اتری، لیکن آخری مسلمان تک کے لیے یہی راہ ہدایت ہے، یہی اللہ کی رسی ہے قرآن۔ یہود و نصارہ کی کتاب، یہود جو ہے وہ نصارہ کی کتاب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، اور نصارہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اور پھر آپ منافقوں کو دیکھیں کہ وہ نہ تو قرآن کو مانتے ہیں اور نہ وہ کسی اور کتاب کو مانتے ہیں، ان کی تو سرے سے انکار ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دھوکے باز لوگوں سے دوستی مت کرو۔ اللہ اکبر۔ جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں یا حقیقت میں کفر پر ہیں، دونوں لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو ایک تو وہ ہے نا جو اوپر سے اسلام کا چوگا پہن کے پھر رہے ہیں، اندر سے کوئی دین ایمان نہیں ہے ان کا، مت کرو دوستی ایسے لوگوں سے۔ اور جو ایک وہ لوگ جو ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے، حقیقت میں کفر پر ہیں، ان کے ساتھ دوستی مت کرو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا منافقین بھی تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے کہتے ہوتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کے خیر خواہ اوپر سے جھوٹے موٹے بن کے اور ان سے باتیں کر کے اور ان کو بلا پھسلا کے ان کے ساتھ دوستی بڑھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی یہ جو لوگ بیچ میں پھر رہے ہیں نا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یہ منافقین جو تھے وہ کبھی بھی مسلمانوں کی خیرخواہی نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کبھی بھی مسلمانوں سے یہ مخلص نہیں تھے اور نہیں ہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتے۔ تو فرمایا تم تو ان سے محبت رکھتے ہو نا، تم سے وہ محبت نہیں رکھتے، تم سب کتابوں کو مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم۔ جب تم سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ صرف دل رکھنے کے لیے، ایسے ہی صرف دل جیتنے کے لیے ظاہری طور پر، اور اندر سے منافقت پوری کی پوری۔ تو اور یہ تو وہ سامنے آتے تھے نا منافقین، تو وہ کہتے تھے ہم تو مانتے ہیں، لیکن وہ دل سے نہیں مانتے ہوتے تھے۔ اب آج بھی دیکھیں نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو، بس آگے کسی چیز کو نہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ تو بھی اللہ کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہو، اللہ کی ساری کتابیں، آخرت پر یقین، رسولوں، نبیوں، ہر چیز پر تمہارا ایمان مکمل ہے کہ نہیں؟ جو نہیں ہے تو پھر تو بغض ہوا نا، پھر تو جھوٹ ہوا، پھر تو لبادہ ہی ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دل رکھنے کے لیے، ایسے ہی دل جیتنے کے لیے، کہ ہم تو کیا کہتے ہیں ان دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر، لیکن اللہ نے آگے واضح کر دیا، کہتے ہیں نا ایسی جھوٹ موٹ کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے، آمنا، لیکن وَإِذَا خَلَوْا، اللہ نے واضح کر دیا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر کیا ہوتا ہے؟ عَدُّوا عَلَيْكُمْ، وہ اکیلے ہوتے ہیں کاٹتے ہیں تم پر، کس کو؟ اناملا، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے۔ جب کسی پر بہت غصہ ہو اور وہ سامنے نہ ہو، اس کا کچھ بگاڑ نہ سک رہا، تو کیسے لوگ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں؟ یہ بتایا اللہ نے کہ اتنا ان کو غصہ ہوتا ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ انامل کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کو۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، کہہ دیجئے مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے۔
غیظ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے نا، غیظ جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا غیظ و غضب، غصے کی وجہ سے ہونا، جب دل بالکل کھولنے لگ جائے، ایسا غصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غیظ و غضب. تو اللہ دل کے اور سینوں کے سارے بھید جانتا ہے نا، اللہ سب جانتا ہے نا کہ دلوں میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے لیے محبت ہے، کس کے لیے نفرت ہے، کس کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، غیظ ہے، غضب ہے، غصہ ہے. یہ سب باتیں کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. یہ سب باتیں اللہ کو پتا ہے کہ ان کے سینوں میں کیا ہے. اللہ خوب جاننے والا ہے. یعنی جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ ان لوگوں کو بری لگتی ہے. خاص طور پر اللہ نے بتایا. تو دوست تو وہ ہوتا ہے نا، اصل میں تو دوست وہ ہوتا ہے نا جو ہر خوشی میں خوش ہو، آپ کی خوشی میں خوش ہو، آپ کی برائی میں جو آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے تو وہ پریشان ہو. لیکن ایسے دوست کا کیا جو آپ کے پیچھے آپ کے اوپر اتنے غصے میں رہے کہ اپنی انگلیاں کاٹے. تو آپ یہ دیکھیے ان تمسسکم حسنۃ، اگر پہنچے گی کوئی بھلائی. آپ یہ دیکھیے اللہ اکبر، 120 پہ آ رہی ہوں کہ اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی، یعنی تم پر اگر کوئی جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے تو وہ ان کو تو بری لگتی ہے نا، جیسے میں نے بتایا. اب تو دوست تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز تمہیں اچھی لگے اس کو بھی اچھی لگے. تو دوست تو خوشی میں خوش ہوتا ہے نا. تو یہاں پر آیا کہ حسنۃ، کوئی بھلائی، تسوہم، اگر کوئی بھلائی تمہارے لیے ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے. دینی اور دنیاوی ہر بھلائی کے لیے آتا ہے یہاں پر. کہ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حسنہ کا تعلق دنیا سے بھی ہے. تو دنیا میں جب تمہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو تمہیں یہ لوگ جل جاتے ہیں، تم سے بری لگتی ہے، ان کو پسند نہیں آتی، یہ جلتے ہیں تم سے، حسد کرتے ہیں. یہ بے دین لوگ، یہ جھوٹ موٹ کا لبادہ اوڑے ہوئے لوگ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ تمہارے ساتھ مشکل پڑے تو خوش ہوتے ہیں، تمہاری کامیابیوں پہ جلتے ہیں. یہ دنیا میں جب کوئی کامیابی تمہیں ملتی ہے، حسنۃ تسوہم، تو کوئی بھلائی تمہیں اچھی ملتی ہے تو یہ ان کو بری لگتی ہے. وَإِن، اور اگر تصبکم، پہنچتی ہے تم کو مصیبت، سیئۃ، کوئی برائی، یفرحو، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس پر. وَإِن، یہاں تک پہلے سن لیں، یفرحو بہا. ایسے لوگ دوست نہیں ہوتے جو کسی کی خوشی میں خوش نہ ہو. ہاں آپ دیکھیں نا، حقیقی دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں خوش ہو. اور ساتھ میں جہاں پر یہ اللہ نے بتا دیا نا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، سیئاتن، تصبکم سیئاتن، تو کیا یہ پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت تو یفرحوا بہا، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، بہت خوش ہوتے ہیں. اور تمہیں تھوڑی سی بھی خیر ملے، اچھائی ملے تو ان کو برا لگتا ہے. اور تمہیں تکلیف ہو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. اچانک مصیبت آتی ہے تم پر اور گہرا زخم لگتا ہے تو یہ جو ہے نا یہاں پر بولے تصبکم سیئاتن، یہ کوئی ایسی ڈائریکٹ ٹھا کر کے جو چوٹ لگ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اچانک، یہ الفاظ ایسے آئے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اچانک مصیبت آتی، گہرا زخم لگتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو دوست کا یہ چاہیے تھا نا کہ اگر تمہارا دوست ہے اور تم خوشی میں ہو تو وہ بھی خوش ہو، اور اگر تم رنجیدہ ہو تو وہ بھی رنجیدہ ہو. لیکن بالکل اپوزٹ عمل ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ اب اگر ایسا ہے تو اب اللہ نے اس کا حل بھی بتایا آگے، اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو، لَا يُضُرُّكُمْ، نہ نقصان دے گی تمہیں، کَیدُہُمْ، چال ان کی، شیئن، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، اس کو جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے. تو اب یہ تو بھائی دوست ہیں ایسے کہ خوشیوں پہ ہوتے ہیں ناراض، تمہاری خوشیوں سے جلتے ہیں، اور برائیوں پہ کرتے ہیں، تمہاری تکلیفوں پہ خوش ہوتے ہیں دل میں، اور پیچھے تو آگے محبت جتاتے ہیں اور پیچھے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں بیٹھ کے غصے میں. تو اب تم کیا کرو؟ اللہ نے بتا دیا کہ کیا تم غصے میں آ کر ان کو بتا دو گے کہ ہمیں تو پتہ چل گیا تمہاری دھوکے بازی کا؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ نے منع کر دیا. بلکہ تم کیا کرو؟ کیا کرو؟ اللہ نے بتایا نا اس میں کہ تم تصبروا وان تصبروا، و تم کیا کرو؟ صبر کرو. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ انتظار. کس چیز کا انتظار؟ جب حالات اچھے ہو جائیں، مناسب ہو جائیں، اچھے وقت کا انتظار کرو. وتتقوا، اور کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. وہ لوگ جتنی بھی چالیں چلیں گے، تقوی کیا ہے یہ بھی بتا دوں. ہر آیت پہ میں ہمیشہ تقوی کا ذکر آتا ہے. تقوی اللہ کا ڈر ہے، یعنی ہر وہ کام جو ہم اللہ کا ڈر سے رک جاتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور ہر وہ کام جو ہم اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اس کیفیت کا نام تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان دوستوں کو ان سے لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کیا کرو؟ صبر کرو مناسب. یہ نبی کریم کے زمانے میں بتا رہی نا کہ جب وہ جو منافقین تھے اور جو کفار تھے وہ ان کے دوست بن کے اس طرح ان کے لیے بغض رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسے پردہ کھولا.
اور پھر یہ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے، تو ہم سب کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ان سے آگے جا کے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کیا کہتے ہیں، ہاں جی پتہ لگ گیا ہمیں، تم تو اتنے پانی میں ہو۔ تو یہ ہمیں عام زندگی میں بھی اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کے منہ کے آگے کھڑے ہو کے اس کو جتلائیں، پتہ لگ گیا مجھے سارا، تم میرے پیچھے کیا کرتے ہو، کیسے میری جڑیں کاٹتے ہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے، اللہ نے کیا بتایا، وَإِن تَصْبِرُوا، جب ہم اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو آپ دیکھیں کہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، لا یضرکم، نہ نقصان دے گی تمہیں کسی چیز، کسی اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے نا صبر جو ہے، تو وہ تتقوا، تقوی اختیار کرو، اور وہ لوگ جتنی بھی چالیں چلیں گے، کیدہم، چالیں ان کی، وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یضرکم، نہیں نقصان دیں گی ان کی چالیں تمہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتی ان کی چالیں، وہ جتنی بھی نفرت رکھیں تم سے، حسد کریں، بغض کریں، کینہ رکھیں، تمہارے خلاف جو مرضی کر لیں، اگر تم میں صبر ہے اور تقوی ہے تو یقیناً ایمان ہے، تو پھر تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ پر تقوی رکھیں اور صبر سے کام لیں، تو کوئی چیز بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا ڈیفنس کیا ہے، لکھ لیں، نوٹ کر لیں، سب سے بڑی چیز جو آپ کو ہر مشکل سے بچاتی ہے وہ صبر اور تقوی، اللہ کا اور اللہ سے مضبوط تعلق۔ ورنہ تو انسان ہر وقت اسی خوف میں رہے نا، ہائے فلاں مجھے یہ نقصان نہ دے دے، ہائے فلاں میرے لیے یہ نہ کر دے، کوئی وہ نہ کر دے، کوئی مجھ پر یہ نہ کر دے، وہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کسی کی مخالفت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، اللہ کتنا یقیناً اللہ دیکھیں جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، جتنا اللہ چاہتا ہے نا اگر کوئی، تو بس وہی کام ہوتا ہے، اگر اللہ چاہتا ہے تو اتنا ہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ جو ہے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کس کو، وہ ان کے ہر عمل کو، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے۔ آپ ذرا گھیرنے کا تصور دیکھیں نا، کوئی کسی کو گھیر لو تو وہ کہیں سے نکل کے جا نہیں سکتا، کہ یہ جتنی بھی چالیں چل لیں، جو بھی کر لیں، یہ اللہ نے ان کو گھیرا ہوا، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ جا نہیں سکتے بھاگ کے کہیں۔ اور اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا، اللہ کی مدد کیا، اللہ کو تو ہماری اور کسی مدد کی ضرورت نہیں، بس ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اس پر تقوی اختیار کریں، ہم اس پر ایمان لائیں، ہم اسی پر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو دین اور دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو وہ کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آیت پڑھ کے سنائی نا، کہ جس کا ترجمہ یہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا کے دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو ہمارے نبی نے بتایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر اللہ کے بندے کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے، دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وہی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، تو ارشاد فرمایا نبی کریم نے حضرت ابن عباس کو کہ دیکھو لڑکے، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تیری نگہداشت کرے گا، یعنی اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تیری نگہداشت کرے گا، اور تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اگر تو کچھ مانگے گا تو اللہ سے مانگ، اور مدد کی درخواست کرنا ہے تو اللہ سے درخواست کر۔ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہیں بھی تو صرف اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہے، اور اگر سارے کے سارے مل کر کوئی نقصان دینا چاہیں تو صرف اتنا ہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں جو کہ حضرت ابن عباس کو انہوں نے کہے، اور پھر قلم اٹھا لیے گئے، لکھی ہوئی تحریریں خشک ہو گئیں، کیونکہ دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، دنیا میں تو آئیں گی نا، مال سے، جان سے آزمائشیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا نا اپنی کتاب میں، سورہ بقرہ میں پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تو آزماؤں گا ضرور تمہیں، مالوں سے، جانوں سے، ہر چیز سے۔ تو مشرکین اور اہل کتاب سے تم بہت سی باتیں، جو تکلیف والی باتیں، وہ بھی سنو گے، وہ کریں گے باتیں جو اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن کرنا کیا ہے،
کرنا یہ ہے کہ صبر اور تقوی اللہ کی مدد. تو کسی کی چال کوئی نقصان نہیں دیتی، مگر بات یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جو خاص بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے کہ کسی کی چال نقصان نہیں دیتی. اس پورے کہا تو گیا ہمارے نبی کو اور صحابہ کو، لیکن ہم سب کے لیے قرآن آخری کتاب ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم سب اس میں سے اپنی زندگی کے عمل کی بات نکالیں گے کہ کسی کی چال کوئی نقصان نہیں دیتی. اللہ سے اللہ پر تقوی اختیار کریں، اللہ کا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ سے جڑے رہیں. اگر آج دیکھیں، آج کے اس دور کو دیکھیں کہ اگر اللہ کی مدد مسلمانوں کو نہیں آ رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان میں کمی ہو گئی ہے، تقوی میں کمی ہو گئی ہے، صبر کی کمی ہو گئی ہے. اتنی کمی ہو گئی ہے صبر کی کہ لوگ صبر کرنا ہی نہیں چاہتے. صبر تو ختم ہی ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے ریئیکشن کر کے گزرتے ہیں کہ بس، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں مدد کیوں نہیں آ رہی. بھائی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ اللہ کا حکم تو مانو. اللہ نے تو کہا ہے صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے مدد مانگو. اور یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے بڑے ریئیکشن دے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. اور دین کو تو بدنام کرا کے رکھتی ہے کہ دین والے ایسے. تو دیکھیں کرنے کا کام کیا ہے، پورا نچوڑ کیا ہے. ساری آیات جو ہم نے ابھی تک کی ہے، نچوڑ کیا ہے کہ علم کو عمل میں اتارا جائے. علم کو عمل میں اتارا جائے، کیونکہ صالح وہی ہوتا ہے جس کا علم اس کے عمل میں ڈھل جائے. صالح کون ہوتا ہے؟ جو علم حاصل کرے، جو ظاہر علم حاصل کرے گا، تلاوت بھی کرے گا، سجدے بھی کرے گا، امر بالمعروف بھی کرے گا، نہیں انل منکر بھی کرے گا، وہ صالح ہوگا نا. تو صالح کیسے بنا جائے گا؟ جب علم حاصل کرے گا اور اپنے عمل میں اتارے گا تو نا. جب عمل میں اترے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہو جائے گا، تو اپنے وہی صالح ہوگا نا جو عمل میں اتارے گا. جس کا علم پھر اس کے عمل سے ڈھل کر نکلے گا، عمل میں ڈھل کے نظر آئے گا، پھر وہ دوسروں کو بھی فیض دے گا، تو وہ اللہ کا خاص بندہ ہوگا، تو صالحین میں شامل ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک ہماری آیت نمبر 120 کمپلیٹ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں جیسا کہ اس آیت میں میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے نان مسلمس تھے، وہ منافقین تھے، اور جو بالکل کفار تھے، جو مانتے ہی نہیں تھے. کچھ جو تھے وہ ایسے جھوٹ موٹ باتیں کر کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے ہم تو مانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے وہ دل سے. تو اللہ نے ان کا پردہ چاک کیا اور اپنے بندوں کو بتایا کہ دیکھو ان سے دوستی نہ کرنا، ان سے دل کی باتیں نہ کرنا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئے گی نا، یہی کتاب راہ ہدایت ہے. تو اس کے اندر جتنے یہ موتی ہیں ان آیات کے اندر، یہ موتی، یہ سارے کے سارے موتی ہیں ہماری زندگی کے لیے، کہ ہم ان کو اپنی مالا میں پرولیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنے گلے میں سجا لیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں. تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا اگر ہمارے دل میں اللہ پر پختہ یقین، ایمان، بھروسہ، توکل ہوگا، تقوی ہوگا، اور ہم صبر کے ساتھ اپنے اس دنیا میں رہیں گے اللہ کے حکموں کے عین مطابق. اور اللہ تعالی ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.